बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम आपकी राय जवाद शमसी के साथ लेके जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हालात हाज़रा पे यूं तो हम बहुत दफ़ा बात करते हैं और नए नए इश्यूज जो हैं वो हुकूमत ये खुद ही क्रिएट कर लेती है, हमें कोई ढूंढने नहीं पड़ते। बेबहा इश्यूज होते हैं, बल्कि हमें उनमें से चूज करना पड़ते हैं कि आज किसके ऊपर बात करें। लेकिन मैंने जो रवैया देखा है इस हुकूमत का नॉन सीरियस एटीट्यूड है, और इस नॉन सीरियस एटीट्यूड की वजह से नॉन सीरियस खबरें तो शायद सामने आ जाती हैं, लेकिन जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, उनकी तरफ हमारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं या दीगर खबरनिगार लोग हैं या कॉलमिस्ट हैं, शायद बहुत रियल इश्यूज हों जो उनकी नजर में आए हों। क्योंकि इमरान खान साहब या तो बहुत ही चालाकी से डाइवर्ट कर देते हैं सिचुएशन, जैसे इन्होंने वो हूरों वाली बात कर दी कि इंजेक्शन लगाने के बाद मुझे हूरें नजर आई। तो मुझे हैरानगी इस बात के ऊपर है कि इस नॉन सीरियस एटीट्यूड के ऊपर पूरे घंटों प्रोग्राम हो गए और पता ही नहीं चल सका कि असल इशू पीछे क्या है। और अगर असल इशू नजर आया तो जो वादा करके आए थे कि कराची के आईजी का इशू था, उसको ये पी गए और फिर आके काबीना में उसकी डिस्कशन हुई। और इसी तरह आपने देखा कि तकरीर फरमा रहे थे किसी और मौजू पे, और वहां पे कोई ऑटे की शॉर्टेज का कोई जिक्र नहीं था। इसी तरह रोजगार का कोई जिक्र नहीं होता। इसी तरह जो वादे किए हुए थे उनका कोई जिक्र अज़कार नहीं होता। इसी तरह आपने देखा नॉन सीरियस एटीट्यूड के जो शेख रशीद साहब बड़ी बढ़ के बातें किया करते थे, बढ़ चढ़ के बातें किया करते थे, उनका हाल ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका कच्चा चट्टा भी हमें मालूम है, और आपको तो चाहिए था जब ट्रेन को आग लगी और 70 लोगों ने जाने दी तो आप उस वक्त रिजाइन कर जाते। अगर इस तरह के एटीट्यूड के बाद, जो कि रोज इस्तीफे मांगने वाला शेख रशीद मुस्कुराता हुआ टीवी पे फिर बैठ के अपनी सफाइयां दे, तो मुझे हैरानगी है, बल्कि फिर मुझे खुद ही अपने ऊपर भी बाज़ औक़ात हंसी आती है कि हम मीडिया वाले कर क्या रहे हैं। इनके हाथों में एक डुगडुगी का काम कर रहे हैं कि जब ये चाहते हैं जहां से डफली बजानी होती है बजा लेते हैं। और आज मैं पाकिस्तान की जो मैशत है, मैं दम तोड़ती हुई मैशत इसलिए नहीं कहता क्योंकि ये मेरा वतन है, मेरा मुल्क है, कि कहीं लोग नाउम्मीद ना हो जाएं, लेकिन सिचुएशन कुछ इससे बेहतर नहीं है। क्योंकि वही लोग जो कि सीरिया को तबाह करके आए हैं, दीगर ममालिक को तबाह करके आए हैं, IMF के कारिंदे, वही हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। और अब तो एक तो अपना गवर्नर स्टेट बैंक होता है, एक नायब गवर्नर भी लगा दिया गया है। इसकी क्या वजह है पूछेंगे। मेरे बस साथ मेहमान गिरामी किसी तारफ के मोहताज नहीं है। जनाब बहुत ही सीजन हमारे बड़े और इंतहाई काबिल एहतराम जनाब आसिफ बेग मिर्जा साहब हमारे साथ आज मौजूद होंगे, जो माहिर माशियात हैं। और मैं अक्सर मुस्तफीद होता हूं, जब भी कहीं प्रोग्राम कर रहा होता हूं तो ये उसका जरूर हिस्सा बनते हैं, वीकली नहीं तो कम से कम 15 दिन में एक दफा। बहुत शुक्रिया जी, प्रोग्राम में तशरीफ लाए। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दोस्त भी हैं और कॉलमिस्ट हैं और सहाफी हैं, जनाब फजल हुसैन अवान साहब। बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही नरम मिजाज जर्नलिस्ट हैं, और इनका कलम भी जो है वो कभी भी सख्ती नहीं करता। बहुत शुक्रिया जी, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जनाब आगाज आपसे करते हैं, जरा मैशत की सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की गूना का शिकार है, और आप जरा बताइए कि जी ऐसा क्यों कर है और क्यों हम निकल नहीं पा रहे। 18 माह होने को आए इसका को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इस बड़े हसास मौजू पे मुझे दावत दी। अब देखें, ये मईशत जो है ना, ये मुल्क की सबसे बड़ा जो इशू है कि इसको अच्छा बनाना, स्टेबलाइज करना, क्योंकि मईशत से ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आती है और मुल्क जो है वो सही मायने में सॉवरेन बनता है। वो किसी बाहर के किसी पावर से या किसी ताकत से डिक्टेशन नहीं देता। तो मईशत ख़ास तौर पे हमारे मुल्क के अंदर जहाँ पे 22 करोड़ की आबादी हो, और वहाँ पे ख़ास तौर पे हमारे हमारी जो 60% आबादी है, उसकी जो आबादी है उनकी उम्र 25 साल से कम है। उनको रोज़गार के मौके चाहिए और उनको तरक्की करनी है, और उसमें ज़िंदगी में सर्वाइव करना है, थ्राइव करना है और फ्लरिश करना है। तो इस सारी सिचुएशन में अनफॉर्चुनेटली हमारी मईशत जो है अभी तक बिल्कुल बहुत ही यानी कि क्रिटिकल कंडीशन में है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मईशत जैसी भी थी
اس کی اونرشپ جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کو دینی چاہیے. ٹھیک. کیونکہ یہ جو اس کے کئی معاشی مسائل تھے جس کا وہ کئی ذکر کرتے ہیں, کئی ان کی ویلڈ آبجیکشنز بھی ہیں, میں اس کو بھی تسلیم کرتا ہوں, لیکن وہ الیکشن سے 7-8 مہینے پہلے جتنی سپیچز ہوئیں ان کو سب معلوم تھا, اور ان کو زیادہ میگنیفائی کر کے انہوں نے اپنے جلسوں میں اس کو پیش کیا, اس کی ساری صورتحال ان کے علم میں تھی. تو جو اور اب ان کو آئے ہوئے بھی تقریباً 17-18 مہینے ہو گئے ہیں, تو ان کو آنے کے بعد اس کی ابھی تک کی اونرشپ نہیں لے رہے, جو اس کے ہے نا, یعنی کہ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو تھرو گڈ کیرٹس ان مائی باسکٹ اینڈ بیڈ کیرٹس ان یور باسکٹ. تو اس میں یہ جو ہے کہ جو بھی مسئلہ ہو جو ان سے حل نہ ہوتا ہو, اس کی جو ابھی تک جو ہے ریزن جو ہے وہ پرانی غلط پالیسیاں یا پرانے ان کے اعمال ہیں. تو اس سے یہ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ نہیں ہے, کیونکہ آپ کو اس کو فرنٹ فٹ کے اوپر چیلنجز ایک نیگیٹو تاثر ملتا ہے, جی کنفرنٹ کرنا پڑے گا. بلکہ ہوتا کیا ہے ناظرین, جو میں اندازہ لگا پایا ہوں آصف مرزا صاحب کی محتاط گفتگو سے, کہ ہوتا کیا ہے کہ جو بھی بگاڑ ان سے ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی اگر پہلے نے سیدھا کیا ہوتا تو ہم بھی سیدھا کر لیتے, یہ اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہیں کرتے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس سے بھی جو بگڑی ہوئی سچویشن ہے, سڑک سے اتری ہوئی گاڑی ہے, مزید اس کو کھڈے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے یہ میں ذرا سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں, یہ اس کو ان کی پالیسیز ابھی تک تو اسی طرح ہے. جب یہ گورنمنٹ آئی تو آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے IMF کا پیکیج اویل کرنا ہے یا نہیں کرنا, اسی میں انہوں نے ڈیسیجن میکنگ میں بہت ڈیلے کیا, اس سے بہت بڑا نقصان ہوا. اور اس سے آپ نے دیکھا ہے کہ ہماری معیشت کے اندر ہماری کرنسی کی جو ڈیپریسیشن ہے وہ مثال کی جون کے مہینے میں 164 روپے کا ڈالر ہوا. اتنی بڑی کرنسی کی ڈیویلیوشن ہو, جہاں پہ امپورٹ اورینٹڈ اکانومی تھی, ہماری کچھ امپورٹس بڑی ضروری ہیں. مثلا پاکستان جو ہے اس میں سے 13-14 بلین ڈالرز کا تو تیل امپورٹ کرتا ہے. اب پاکستان ایک اچھی مارکیٹ بن گئی ہے ایل این جی بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں. پھر پاکستان جو ہے بہت بڑا کنزیومر ہے پام آئل کا, وہ بھی ہم ملیشیا سے امپورٹ کرتے ہیں. یہ ساری امپورٹس جو ہے نا ڈالر ٹرمز پہ ہیں. اب پھر جو ہے جو پچھلی جو گورنمنٹ کی پالیسیز تھیں جو اس لحاظ سے صحیح تھیں کہ آپ کو کینیسین اکنامکس یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار دینے کے لیے آپ ملک میں GDP گروتھ ریٹ کو بڑھانے کے لیے سپینڈنگ کرنی پڑے گی. بالکل ٹھیک. جب انفراسٹرکچر سپینڈنگ کریں گے تو اس میں آپ کو کیپٹل گڈس کو امپورٹ بھی کرنا پڑتا ہے, انڈسٹریل را مٹیریل کو امپورٹ کرنا پڑتا ہے, امپورٹ کا سائز بڑھتا ہے. اور یہاں پہ کم ہوا ہے. اچھا ہاں, اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب جو ہمارے اوپر جو مہنگائی کا اتنا بڑا بحران آ گیا, اور اس جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بجلی گیس کے بلوں میں میرے خیال میں ہر مہینے میں 2 دفعہ بجلی کے ریٹس بڑھتے ہیں, گیس کے بھی ریٹ بڑھ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی پاکستان میں اس وقت سچویشن یہ ہے کہ جو فوڈ انفلیشن ہے اٹ از اوور 20%. یعنی فوڈ انفلیشن جو ہے وہ غریب عوام کو زیادہ امپیکٹ کرتی ہے, اور ہماری پاپولیشن کے اندر بہت اوور ویلمنگ میجورٹی ہے غریب لوگوں کی. اچھا, اور جو دوسری انفلیشن ہے, کل اسٹیٹ بینک نے مانیٹری پالیسی اناؤنس کی ہے, اس پہ بھی اسٹیٹ بینک نے کہا ہے کہ ان کی ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ اسی سال میں 2020 میں انفلیشن ہے 11 سے 12% رہے گی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو آپ بلیم کریں کہ یہ فلانا مافیا شارٹیج. بیسیکلی قانون ہے, کمپٹیشن لا ہے, ہولڈنگ ذخیرہ اندوزی ان کے خلاف سارے قوانین ہیں, ان پہ امپلیمنٹیشن کس نے کرانی ہے, گورنمنٹ کا پورا انفراسٹرکچر ہے, امپلیمنٹ کس نے کرانا ہے, یہ گورننس ایشو ہے. کیونکہ جو پروفیٹیئرز ہوتے ہیں وہ تو اب اسی سچویشن ڈھونڈتے ہیں, آپ نے ان کو الاؤ کیا, انہوں نے سچویشن کو مینیپولیٹ کیا, اور جس بھاؤ پہ یہ آٹا اور چینی بک رہی ہے, آج ہی میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایون چینی بھی امپورٹ ہونے لگی. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا, آپ کتنی پاکستان کی قسمہ پرسی والی بات ہے. میں کہتا ہوں ان کو بھی شامل کر لیں ذرا پروگرام میں. جناب عوان صاحب, آپ یقیناً قلم جب اٹھاتے ہیں تو معیشت کو بھی دیکھتے ہیں, کرائم کو بھی دیکھتے ہیں, مہنگائی کو بھی دیکھتے ہیں, اور پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ اپنا غربت کی سطح سے بھی لوگ نیچے زندگی جی رہے ہیں. اور میں نے پچھلے دنوں ایک دوست کا بار بار میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہمارے دوست نے, انہوں نے ایک کالم لکھا, مجھے بڑا اس کا عنوان پسند آیا, گمشدہ مڈل کلاس. گمشدہ مڈل کلاس. اب وہ گمشدہ مڈل کلاس جو ہے اس کا بھی تذکرہ آپ فرما دیجئے, اور جو گفتگو ہوئی ہے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈال دیں. اچھا جی, بالکل جواد شمسی صاحب کا بڑا شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا, اور مجھے مرزا صاحب کی باتوں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے.
اور اس میں واقعی مڈل کلاس سب سے زیادہ جو اثر پڑا ہے، فرق پڑا ہے، وہ مڈل کلاس کے اوپر پڑا ہے. امیر تو پہلے امیر تر ہو رہے تھے اور غریب تو پہلے غریب تر تھے اور اسی طرف جا رہے تھے. تو سب سے زیادہ فرق مہنگائی کا متوسط طبقے کے اوپر پڑا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کے اوپر فرق پڑا ہے اور کچھ لوگوں نے زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر بھی پیش کیا ہے. میں آپ کے پہلے انٹرو کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا جی کہ اس حکومت کا جو بیہیویئر ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہے نان سیریس ہے. میں اس سے قطعاً اتفاق نہیں کرتا. اس میں اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں جو اس حکومت نے بہتر کی ہیں ان کے اوپر ایک گرد و غبار چھایا ہوا ہے. وہ کیسے گرد و غبار چھاپ گیا، وہ کیسے پس منظر میں چلے گئی؟ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ میڈیا کے وہ لوگ جن کو پرانی پہلی حکومتیں نوازتی تھیں، ان میں شاید آپ بھی شامل ہوں اور دیگر لوگ بھی شامل ہوں، انہوں نے ایک طوفان اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے ایک ادھم مچایا ہوا ہے اور انہوں نے ایک افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ سارا میڈیا کی طرف سے ہے. اصل چیزیں جو حکومت نے کوئی اچھا کام کیا ہے جی ان کو لے لیں ہم ذرا. جی سنیے کالرز کو بھی. جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ جی پروڈیوسر صاحب آواز نہیں آ رہی کالر کی. ہلو جی جی بولیے، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہلو جی 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 بولتے رہی. جی بولیے، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی؟ کال ڈراپ ہو گئی ہے. اچھا اس حکومت کے لیے جو اچھے کام کیے ہیں، ایک تو میڈیا کے وہ لوگ جو اس حکومت سے تنگ ہیں، جو پہلی حکومتوں کے نوازے ہوئے ہیں، ایک تو انہوں نے گرد و غبار ڈال دیا ہوا ہے. تھوڑا سا میں آپ سے اس پہ سوال تھوڑا سا کر لوں، جواب دے دیجیے گا. کیونکہ میں نے جو پہلے دور میں مظلوم صحافی تھے ان کو آج بھی مظلوم پایا ہے، جو پہلے دور میں ان کو مار پیٹ پڑ رہی تھی ان کو آج بھی پڑ رہی ہے. میں چند نام لے دیتا ہوں، بے شک مجھ سے وہ ناراض ہو جائیں. میرے دوست عارف حمید بھٹی صاحب، میرے دوست ارشاد بھٹی صاحب، میرے استاد حسن نثار صاحب. یہ تو پتہ نہیں کیسے نوازے ہوئے تھے پرانی گورنمنٹ کے کہ ان کی شلواریں تک اتار دی انہوں نے. یہ آج عمران خان کے پیچھے پڑے ہوئے. اچھا آپ 1.5 بندے کی بات تو درست کر رہے ہیں. اس میں سے پورا ایک ہے عارف حمید بھٹی صاحب اور آدھا ہے ارشاد بھٹی صاحب، اور ساتھ پورا جو ہے میرے دوست بھی ہے حسن نثار صاحب. وہ کہتے ہیں حسن نثار صاحب قطعاً نہیں. حسن نثار صاحب کی میں 10 ویڈیو روز دیکھتا ہوں. وہ اس حکومت کے ساتھ جس طرح پہلے کھڑے تھے اس سے بھی زیادہ مستحکم ہو کے کھڑے ہیں. تو باقی جن صحافیوں کا روٹی روزی کے اوپر لات پڑی ہے، کسی بھی طریقے سے بے شمار نوازے جاتے تھے، انہوں نے گرد و غبار اٹھایا ہوا ہے، طوفان مچایا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ جو حکومت کے اچھے اقدامات کو سامنے نہیں آنے دیتے، اس سے بھی بڑا مافیا میں اس کو کہوں گا وہ اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو ان صحافیوں سے بھی زیادہ مشتعل ہیں. اس حکومت کی کامیابی ان کے لیے درد سر ہے، ان کے لیے مصیبت ہے، ان کے لیے ایک عذاب ہے. ٹھیک ہے، اپوزیشن کی میں بات کر رہا ہوں. اپوزیشن کون سی ہے؟ مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، جن کا ایک نقصص تھا آج تک باریاں لینے کا، وہ ٹوٹا ہے. اور آئندہ بھی کوئی امکان سر دست نظر نہیں آ رہا ہے کہ ان کو اقتدار میں آنے کا جلدی موقع ملے گا. بے شک ان کی یہ کارروائی ہو، ان کا یہ سارا کچھ ان کا یہ پلاننگ ہو کہ وہ 1-2 مہینے میں 6 مہینے میں، یہ ان کی اپنی پلاننگ ہے، جو ان کی اپنی منصوبہ بندی ہے، جو ان کی اپنی سازشیں ہیں جس کے تحت وہ اس حکومت کو گھر بھیج کے خود آنا چاہتے ہیں. تو اس کے اوپر جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سر دست کوئی حکومت میں آنے کا قطعی امکان نہیں ہے. یہ حکومت جاری ہے، چلتی جا رہی ہے. اچھا تو پھر یہ شیخ رشید کی میں نے بات کی تھی، اس کا میں بات مجھے بتائیں کہ جی 5 سال میں 18 ایکسیڈنٹ، جی 1.5 سال میں 81 ایکسیڈنٹ، بلکہ 87 ایکسیڈنٹ، اور 70 لوگ زندہ. اچھا یہ آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک محکمے کی بات نہیں کر رہے. جب ایک محکمے کی آپ بات کریں گے، ادارے کی بات کریں گے، تو میں اس حوالے سے بات کروں. سٹیپ بائی سٹیپ محکمے کی طرف. اچھا وہ ٹھیک ہے. اچھا باقی میں اپنی بات کو مکمل کر لوں. اپوزیشن نے بھی اسی طریقے سے طوفان اٹھایا ہوا ہے، جس طریقے سے میڈیا کے. جی ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. جی السلام علیکم. جی پروڈیوسر صاحب ذرا اندر آواز دے دیجیے گا اس میں اپنا، تاکہ میرے مہمانوں نے گرامی سن سکیں اور جواب دے سکیں.
جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آپ کنٹینیو کریں، میرا خیال ہے کوئی ٹیکنیکل فالٹ آ رہا ہے ناظرین، اس میں پروڈیوسر صاحب دور کرتے ہیں تو پھر کالر بھی شامل ہو۔ اپوزیشن کی امیدوں پہ پانی پھرا ہے تو اچھا، تو اس میں اپوزیشن یہ میں کہتا ہوں گرد و غبار کیسے مچا دیتے ہیں؟ بولیے جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ہیلو ہیلو جی جی، آپ کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بولتے رہیے جی۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، آپ اپنے ٹی وی کی آواز اگر بند کر کے میرے ساتھ بات کریں گے تو زیادہ مناسب طریقے سے بات ہو سکے گی۔ جی پلیز جی۔ اچھا، تو میں بات کر رہا تھا اپوزیشن کی۔ اچھا، تو یہ طوفان کیوں نظر آ رہا ہے ہمیں؟ جی، طوفان اس لیے ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ چلیں اپوزیشن اپنی بات کرتی ہے، میڈیا والے اپنی بات کرتے ہیں، لیکن ہمیں طوفان کیوں نظر آ رہا ہے؟ عام بندے کو طوفان کیوں نظر آ رہا ہے؟ اس لیے نظر آ رہا ہے، کبھی آٹے کا، چینی کا، دیگر معاملات کا، پیٹرول کا، سی این جی کا۔ آپ کو پتا ہوگا کہ 96 میں پیپلز پارٹی کی 18 سیٹیں تھی، باقی مسلم لیگ نون میجارٹی کے ساتھ تھی، اور اس میں 18 سیٹوں کے ساتھ بے نظیر بھٹو نے میاں نواز شریف کی حکومت کو مصیبت ڈالی ہوئی تھی۔ آپ ایسے ایگری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا، آج کیا صورتحال ہے؟ آج حکومت جتنی ہی سیٹیں اپوزیشن کے پاس ہیں اور جو ان کے اپنے اختلافات تھے، آپس میں جو ان کی نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں بدل گئی، قربتوں میں بدل گئی، ایک پیج کے اوپر آ گئے، سارا کچھ بھلا کے اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی۔ تو کہاں 18 لوگوں نے ایک حکومت کے ناک میں دم کر رکھا تھا، اب تو اپوزیشن حکومت کے برابر ہے، اس وجہ سے لیکن طوفان صورتحال جو ہے وہ آصف بیگ مرزا صاحب بھی تھوڑی سی میں کہوں گا سیاسی گفتگو بھی فرما لیں۔ صورتحال کو ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ جو لوگ جس کو ہم کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری لوکل اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہمارے پاکستان ہو، اب دیکھنا یہ ہے کہ جس طرح کے مراحل سے نواز شریف کو گزار کے نکالا گیا، ذوالفقار علی بھٹو کو نکالا گیا، کیا اسی طرح کا مرحلہ عمران خان صاحب پہ بھی آنے والا ہے یا یہ صرف ابھی دیوانے کا خواب ہے؟ کیونکہ میں ایسی خبریں بھی سن رہا ہوں، ایسے معاملات بھی دیکھ رہا ہوں، اور جس کا اندیہ عمران خان صاحب نے بھی دیا ہے، تو آصف بیگ مرزا صاحب اس کے معیشت پہ تو پھر برے اثرات ہی پڑیں گے نا۔ جس طرح سے فضل حسین عوان صاحب نے ایک طریقے سے تو ٹھیک ہی بات کی ہے کہ جب ٹی وی پہ دن رات واویلا ہوگا کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، پاکستان میں آٹا نہیں مل رہا، مزدور کو مزدوری نہیں مل رہی، مزدور بھوکا ہے، تو پھر جو ہمارا جو یہاں پہ آ کے جس نے انویسٹمنٹ کرنی، جو ہمارا انویسٹر ہے جس نے پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ تو پہلے ہی ڈرا ہوا ہوتا ہے، وہ تو ایک پٹاخے کی مار ہے، اگر وہ پٹاخہ چل جائے تو وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، تو کیسے آئے گا انویسٹر ان حالات میں؟ دیکھیں، میں بالکل پروفیشنل بات کر رہا ہوں، میرا کوئی سیاسی لگاؤ نہیں ہے، نہ میں سیاسی بات کروں گا۔ آ جائے گا اچھا، لیکن میں سر ایکسکیوز می، کالر لے لیں جی۔ السلام علیکم جی۔ جی پروڈیوسر صاحب، آواز جو ہے وہ ذرا کھول دیجئے تاکہ اندر آ سکے، آواز نہیں آ رہی بالکل بھی۔ جی السلام علیکم، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی بول ہی نہیں رہا کوئی۔ جی سر آپ کنٹینیو کریں۔ تو میں صرف یہ پروفیشنلی بات کروں گا۔ یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے ریسنٹلی مختلف اکانومیز کے متعلق پروجیکشنز دی ہیں۔ بنگلہ دیش کی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہے ایکسپیکٹڈ ان کے پوائنٹ آف ویو سے اوور 8%، انڈیا کا اراؤنڈ 7%، اور یہ جو ہے جتنے یہ ملک سری لنکا، یہ بھوٹان، یہ چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، سب کی اوور 6% ہے، اور پاکستان کی اراؤنڈ 2.8%۔ اب ہمارے ملک کے اندر 2.5% یہاں پہ پاپولیشن گروتھ ہوگی اور 2.8% ہماری جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہوگی، تو یہ ریئل ٹرمز ہماری گروتھ نل ہے۔ اچھا، اور یہاں پہ یوتھ کی یہاں پہ اتنا بڑا پاپولیشن کا سائز ہے، تو ان کو 2 ملین جابز ہر سال نئے جابز چاہیے۔ یہ جابز کہاں سے آئیں گے؟ اور اس کی ایک کلاسک ایگزامپل ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ملک کے اندر جو انفلیشن کی وجہ سے اسٹیٹ بینک نے رائٹلی سو انہوں نے صحیح کیا ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں، کل بھی انہوں نے پالیسی ریٹ کو مینٹین کیا ہے 13.2%۔ اتنے بڑے انٹرسٹ ریٹ کے اوپر جو کاسٹ آف بورنگ بڑھ گئی ہے، اور جو لیزنگ جس کے اوپر فرض کریں آٹو موبائل انڈسٹری تھرائیو کر رہی تھی، وہ ساری جو ہے چیزیں جو ہے رک گئی ہیں۔ اس وقت ہماری جو پاکستان میں یہ جو ہماری جو اینوڈائز بیسس کے اوپر ہماری آٹو کی سیلز جو ہے اراؤنڈ 44% ڈراپ ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر اور اسٹیٹ بینک کے گورنر جو ہے کل کی اپنی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کراپس ہیں ان کی پروڈکٹیوٹی کے اندر
ڈراپ کا خدشہ ہے. اچھا اب یہ دیکھ لیں کہ سارا کچھ یہ ساری صورتحال جہاں پہ گروتھ ریٹ یہ ہوگا اتنا کم اور نئے جابز کریٹ نہیں ہوں گے اور مہنگائی اب اتنی بڑھے گی جو لاسز پورے ہو رہے ہیں سارے. اور ابھی تک ہمارے ہاں سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ ہم جو ڈالر کا بڑا ہوا ریٹ ہے یہ ایک اچھا سائن ہے کہ پچھلے کم از کم 3-4 دنوں سے اس کا سٹیبل ہے 155 کے قریب. یہ اس سے کیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر جو ہمارا ایکسچینج ریٹ اس وقت آپ کو سٹیبل لگ رہا ہے. تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ اماؤنٹ کے ڈالرز جو ہیں فورن پورٹ فولیو انویسٹرز نے پاکستان کے اندر ہماری گورنمنٹ کے پبلک نیشنل ڈیٹ کے اندر انویسٹ کیے ہیں. ٹھیک, یعنی کہ ان کو کیونکہ کرنسی کی ڈیپریسیشن ان کو لگ رہا ہے سٹیبل ہو گیا تو ان کو مزید اس میں سلپیج کی خطرہ کم ہے. اتنے زیادہ منافع کا ریٹ کہیں نہیں ہے دنیا میں. وہ کم اپنی شرح پہ ریٹ بورو کر کے ڈالرز پہ یہاں پہ روپی میں انویسٹ کر کے 13% کی ییلڈ لیں گے اور یہ ہاٹ منی ہے. جب چاہیں گے پیسے جو ہے وہ آؤٹ فلو بھی ہو سکتا ہے جب اس میں ریٹ اگر کم کریں گے. تو ہم اب اس میں صورتحال وہ یہاں پہ سود خوری کر رہے ہیں تو یہ ایک پروڈکٹیو قسم کی بارگیننگ ہے. اچھا اب آپ دیکھ لیں کہ اس صورتحال میں جب آپ کی سب سے بڑی بات ہے انفلیشن, جاب لیسنس اور پروڈکٹیوٹی, یو نیڈ ٹو کریٹ ایکسپورٹ سرپلس. پہلی تو بات ہے ہماری ایکسپورٹس جو ہیں ان میں ٹھیک ہے یہ ہم ان کی بات ہم ماننے کو تیار ہے کہ اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کم ہوا ہے. اس کی آپ نے کیا امپورٹس کو کم کر دیا. اچھا امپورٹس کو کم کر دیا. نیچرل طریقہ یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھے, وہ زیادہ سسٹینیبل ہے اور امپورٹس جو ضروری ہیں اس کو آپ بند نہ کریں. اسی لاہور شہر میں کے اندر آپ نے کبھی دیکھا تھا آج سے کچھ دیر پہلے کہ کراچی کی طرح یہاں پہ کچرا کنڈی ہو, کچرے کے ڈھیر, یہاں بھی ڈھیر کھٹے ہونے چاہیے. بالکل, بہت اس کی جو ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے اس کو آپ نے 2-3 ملین کے ورکرز کو تنخواہ نہیں دی. اچھا اس سے کیا ہوا ہے کہ ہم نے گند پھیلا سارا. تو اس لیے یہ ایک پروڈکٹیو طریقے نہیں ہے اس کو اکانومی کا. اور یہ چھوٹی سی اکانومی کے اندر اس طرح کی ٹویکنگ آپ کر سکتے ہیں لیکن جب 22 کروڑ کی آبادی ہوگی آپ کو فزیکل رزلٹ دینے پڑے گے. بالکل. اچھا اب پرابلم یہ ہے میڈیا والے ٹھیک ہے فار ون ریزن اور دی ادر کسی بات کو زیادہ ہائی لائٹ کرنا, کہیں پہ نوائز زیادہ کریٹ کرنا, کہیں کسی بات کو دبا دینا, یہ ایک ان کے ہوتا ہوگا. لیکن میرا یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے. لیکن اب پرابلم یہ ہے کہ اب پاکستان کے اندر اب جہاں پہ اپنے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کم ہے, نئی ہمارے ہاں اب ریلوے کے ٹریک کی آپ نے خود ہی بات کی, جو ریلوے کے اندر جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ اس کا ذکر ایکسپوز ہو گئی, میں اس کو کروں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیٹ اینٹیز ہیں ان کے اندر کیومولیٹو لاسز جو ہے 2 ٹریلین 2000 ارب کے قریب ہے اور یہ ہمارے جو سرکولر ڈیٹ ہے اس کا سائز بھی 1600 ارب کے قریب ہو گیا ہے. اس کا جو ایک حل ہے کہ پرائیویٹائزیشن کی طرف آپ آگے جائیں. پرائیویٹائزیشن کی طرف بھی کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی اور یہی جو ہے یہ پولیٹیکل اب بات یہ ہے کہ اس میں یہ کس نے سارا کیا. پنجاب کے اندر بھی, خیبر پختونخوا کے اندر بھی, بلوچستان میں بھی کچھ آوازیں آنے لگی. یہ کچھ جو پولیٹیکل نوائزز وہ جو اٹھی ہیں دونوں پارٹی آنی اس سے ایک انسرٹینٹی ہے. اور آپ دیکھیں یہ جو فائنینشیل مینجمنٹ کہتے ہیں کہ کسی جگہ پہ کوئی آپ وینچر کریں نا, رسک ہونا, تو یو کین پرائس دا رسک بٹ یو کینٹ پرائس انسرٹینٹی. بالکل ٹھیک ہے. انسرٹینٹی کے اندر جو انویسٹر انٹرنیشنل تو چھوڑیں, لوکل انویسٹر بھی شاید. بالکل ٹھیک. اچھا فضل حسین عوان صاحب, یہ جو میں نے ابتدائیے میں بات کی تھی, اتفاق بے شک آپ نہ کریں لیکن جس طرح سے پروفیشنل بات یہ کر رہے ہیں, ایک بھی کام گرد جتنی مرضی اڑا لے کوئی, ہم چونکہ مسلمز ہیں اور جو کام بھی اچھا ہوگا, جو کام بھی آپ کریں گے, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں میں رہ کے, یہاں تو چند اینکرز ہیں, کافروں میں رہ کے 40 سال جو اعلان نبوت سے پہلے کے تھے, دنیا میں وہ اپنے کافر بھائیوں کو تو کہہ سکتے تھے یہ بے ایمان ہیں, یہ جھوٹے ہیں, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہونے کے باوجود ان کی ایمانداری, ان کی سچائی پہ ایک حرف بھی وہ بیان نہیں کر سکتے تھے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور جو عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے نام ہی مدینے کی ریاست کا لیا, اور مدینے کی ریاست میں سانحہ ساہیوال بھی ہوتا ہے. مدینے کی ریاست میں ہم نے دیکھا کہ سارجنٹ لیول کے لوگ بچوں کے چالان کرنے کی بجائے اسٹوڈنٹس کے تھپڑ مار مار کے ان کی اڑا کے رکھ دیتے ہیں.
ہم نے سی ٹی او کی اس وقت جو ہے وہ اس کی بدماشیاں دیکھی ہیں لاہور کے اندر. ہم نے بے سر و سامانی کے حالت میں غربا اور مساکین کو خودکشیاں کرتے ہوئے دیکھا ہے. بے شک آپ کہیں گے جی پچھلے دور میں نہیں ہوتا تھا. بھائی مدینے کی ریاست نہیں تھی, کسی نے کہا ہی نہیں تھا, تو پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ صرف غرت و غبار ہے. اچھا, اس معاملے کے لیے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا, بڑا زبردست سوال آپ کا ہے, میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. جی پلیز. لیکن اگر کوئی تحریک انصاف کا بندہ یہاں پہ ہوتا, میں حکومت کی نمائندگی نہیں, آپ ایز اے جرنلسٹ نیوٹرل بات, ایز اے جرنلسٹ میں بات کروں گا. جی بالکل. اچھا, تو یہ ان کا بندہ ہوتا تو وہ میرا خیال کوئی اچھا نہیں, طریقے وہ سے اگر اس کا جواب جواب دیتا دے تو شاید اس کے جواب کی کوئی اہمیت نہ ہوتی. ہاں جی, میں تو کم از کم میرے نزدیک اس لیے نہ ہوتی. اچھا, تو ریاست مدینہ وہ دیکھیں جی, عمران خان کی زبان میں بات کر دیتا ہوں, یہ جواب دے دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ ریاست مدینہ کو راتوں رات نہیں بنی تھی, اس حکومت کو آئے ہوئے 18 ماہ ہوئے ہیں, 19 ماہ ہوئے ہیں, 17 ماہ ہوئے ہیں. لیکن 22 سال اس بندے کی سٹرگل ہے. 23 سال اس مقام, میں نے یہ شمسی صاحب اس مقام تک آنے کے لیے ان کی سٹرگل تھی. 22 سال 23 سال جس مقام پہ وہ آ گیا ہے عمران خان, اس کے بعد اس نے جو جدوجہد شروع کی ہے اس کو ابھی 18 ماہ ہو گئے ہیں. اور پھر دیکھ لیں کہ خرابیاں کتنے دیر کی ہیں, کس دور کی ہیں. میں سمجھتا ہوں, بالکل ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ عمران خان راست سمت میں جا رہا ہے. گو کہ یہ سلو ہے, معاملہ بہت سلو ہے, لیکن درست سمت میں جا رہا ہے, اور آہستہ آہستہ یہ چیزیں درست ہو جائیں گی. آپ نے ایک سوال کیا تھا, ہم دونوں سے سوال کیا تھا, تو انہوں نے پھر مرزا صاحب نے معیشت کی طرف ایکسپرٹ ہیں, انہوں نے معیشت کے حوالے سے بات کی ہے. آپ نے کہا تھا جی کہ جو نواز شریف کے ساتھ ہوا, جو بھٹو کے ساتھ ہوا, عمران خان کے ساتھ بھی وہی ہوگا. اگر عمران خان وہی ان کا رویہ رہتا ہے جو بھٹو کا تھا, جو نواز شریف کا تھا, میں کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہوگا, اور ایسا ہی ہونا چاہیے عمران خان کے ساتھ بھی جو کچھ ان کے ساتھ ہوا. اچھا, یہاں اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں, ذرا کھول لیں اس کو, کیونکہ میں واقعاتی بات. اچھا, تو اگلی بات بھٹو نے جو کچھ کیا, اچھا نہیں, نواز شریف نے ہردرمی کا, اب یہ پتہ ہی ہے کہ کہا گیا واڈا کو ہٹانے کے لیے, لیکن انہوں نے نہیں ہٹایا. سٹارٹ تو آغاز تو ہو گیا نا جی. اچھا, یہ دیکھیں کہ یہ آپ نے اچھا, یہ آپ کی اندر کی بات ہوگی, میں نے نہیں پڑھا, میں نے نہیں کہیں سنا نہ دیکھا کہ واڈا کو کہا گیا, واڈا کو کہا گیا اس کو ہٹانے کے لیے کہا, ہٹانے کے لیے. میرے علم میں یہ نہیں ہے. اگر انہوں نے نہیں ہٹایا تو پھر آپ اندازہ کر لیں. طریقہ اگلوں نے وہی کر لیا, عدالت میں بندہ کھڑا کر دیا ہے. نہیں, یہ تو آپ کی بات ہے نا. ایک رات میں سارا کچھ نہیں ہو گیا. وہ عدالت میں کب گئے ہیں, یہ انہوں نے ہٹانے کا کب کہا ہوگا. تو دیکھیں کہ اس کو بھی آپ یہ دیکھ لیں کہ انہوں نے جو بھی طریقہ اختیار کر لیا, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو پھر بھی آپ دیکھ لیں کہ اس بندے میں اور اس بندے میں کتنا فرق ہے. جس نے مشاہد اللہ کو گھر بھیج دیا تھا. اگلی بات میری مکمل ہونے دیں. مشاہد اللہ کو بھی بھیجا, پرویز رشید کو بھی بھیجا. ہاں جی, اور ایک بھی تھے, فاطمی صاحب بھی تھے, کچھ اور بھی تھے, ان کو بھی بھیجا. ہاں جی, 4-5 بندوں کو انہوں نے بھیج دیا. لیکن اگلوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ پتر تو جو مرضی کر لا, تینوں اسی رہن نہیں دینا. اچھا, تو یہ دیکھیں کہ اچھا یہ حالات اس نہج پر کیسے چلے جاتے ہیں, جس نہج پہ میاں نواز شریف صاحب کے چلے گئے, لے گئے, اور ان کو اب وہ در بدر ہیں, گھر سے باہر ہیں, ملک سے باہر ہیں, بہانہ کر کے چلے گئے, یا جس طریقے سے بھی چلے گئے, وہ ایک الگ بحث ہے. کن طاقتوں نے بھیجا؟ ہاں جی, کن طاقتوں نے بھیجا, وہ آپ سوال کریں گے تو اس کا میں جواب دوں گا. اچھا, تو وہ طاقتیں یہ سارا کچھ کیوں کرتی ہیں؟ نواز شریف کے ساتھ یہ کیوں ہوا, بے نظیر کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس کی وجہ میرے بھائی 2 چیزیں ہوتی ہیں, کم از کم 2 چیزیں. ایک تو وہ بندہ جس کے بارے میں ان حلقوں کو, فوج کو, اس میں دوسرے ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, اس میں کسی چیز کو چھپانے کی ضرورت نہیں, جس کو یہ اسٹیبلشمنٹ فلاں 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 مقتدر حلقے کہتے ہیں, وہ کون ہے؟ وہ فوج ہے. یہ دیکھیں کہ فوج کو جس کے اوپر یقین ہو جائے کہ یہ بندہ غدار ہے یا یہ بندہ بدعنوان ہے, تو اس کا پھر وہ ساتھ نہیں دیتی, بلکہ جہاں تک پہنچا سکتی ہے اس کو پہنچاتی ہے. میں بے نظیر کی بات کروں گا, میاں نواز شریف کی بات کروں گا. آپ ان کے جو اقدامات دیکھ لیں. بے نظیر بھٹو نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا, اس نے کہا جی کہ میں تو یہ پروگرام روکنا چاہتی ہوں, لیکن فوج ریڈ لائن کراس کر رہی ہے. وہ وجہ بنی تھی بے نظیر بھٹو کو 90 میں ہٹانے کی, اور پھر میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا. اچھا, جہانگیر ترین ڈکلیئرڈ اپنا بدعنوان نہیں ہے؟ میری بات مجھے ختم کرنے دیں, اس کا جب آپ سوال کریں گے پھر میں جواب دوں گا. کیونکہ اس حکومت میں بیٹھے نا, پھر میں جواب دوں گا آپ کو.
اچھا تو وہ دیکھیں کہ میاں نواز شریف بے نظیر بھٹو کو میں نہیں کہتا کہ وہ غدار ہوں گے یا ان کو کسی نے غدار سمجھا، کہتا ہے کہ لیکن دونوں کبھی بھی غدار نہیں ہو سکتا. ہاں جی اچھا غدار ایک تو اچھا دیکھیں ایک غدار ہوتا ہے ملک سے غدار ہوتا ہے، ایک اپنے عہدے سے غدار ہوتا ہے، ایک اپنی وفادار. وہ غدار کی پتہ نہیں آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، جن کی آپ نے بات اپنے حلف کی اپنا کرتے ہوئے مخالفت اختلاف رکھتے ہوئے ماشاءاللہ لگاتے ہیں. ابھی پرویز مشرف کو سزا دی گئی ہے، اس کو آپ ملک کا غدار نہیں کہہ سکتے. آئین سے غداری کی بات، آئین سے غداری کی ہاں بات جی ہو رہی، ملک سے غداری کی کوئی سوچ نہیں غداری کی سکتا. تو بات بھی نہیں ہو رہی نا جی. اچھا تو وہ دیکھیں کہ جو لوگ مقتدر حلقے اگر کسی کو کہتے ہیں کہ یہ غدار ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بے نظیر بھٹو کو غدار کہا جائے، نواز شریف کو غدار کہا جائے، لیکن نرم سے نرم لفظوں میں بھی ان کے رویے کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے، بدعنوان تو کہا جا سکتا ہے. نہیں بات وہ اگلی بات میں کرتا ہوں. نرم سے نرم الفاظ میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ان دونوں کے دل میں بھارت کے لیے نرم گوشہ تھا، اور آج وہ بھی فوج نے برداشت نہیں کیا. نہیں ہے، قطع نہیں ہے، وہ بھی فوج نے برداشت نہیں کیا. دوسری بات فوجی قیادت میں بھی آپ پازیٹیو اچھا تو اس میں کرتارپور بارڈر کے حوالے سے دیکھ لیں، دیگر بالکل بالکل قطن عمران خان کے دل میں میں سمجھتا ہوں کوئی گوشہ نہیں ہے بھارت کے لیے، نرم گوشہ نہیں ہے. اچھا پاک فوج کا اور حکومت کا، سیاسی حکومت کا ایک پیج پہ آنا ہمارے لیے انتہائی ٹھیک ہو گیا. ٹھیک خوشگوار بات ہے. میرے صاحب اصل بات یہ ہے کہ میں تو خیر اس حق میں ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے بہت خوبصورت ایک سپیچ فرمائی تھی. وہ تقریر کی حد تک تو نہیں، عمران خان صاحب نے تو فٹ سٹیپ بھی لیے، اس میں کرتارپور بارڈر کھولا، سکھوں کے ساتھ ہندوؤں کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا اپنے وزراء ہٹائے. بوٹ رکھنے کی وجہ سے وزیر نہیں ہٹایا، لیکن فیاض الحسن چوہان نے جب ہندوؤں کی بات کی یا اس وقت ان کو ہٹا دیا گیا. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. یہ خان صاحب نے تو ایک، اور میں اس حق میں ہوں کیونکہ اگر یہ ممالک جن میں بھوک، افلاس، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، غربت بڑھ رہی ہے، اگر یہ ہمسائے آپس میں ٹھیک ہو جاتے ہیں تو شاید ان کی غربت ختم تو نہ ہو لیکن کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے. یہ بہت اچھا احسن اقدام ہے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف اس وجہ سے حکومتیں ہٹائی جانا کہ ان کی فارن جو پالیسی ہے ہمسایہ ملک کے ساتھ وہ چینج ہے. بھائی دیکھیں تو صحیح، اگر کوئی نقصان کرنے کی کوشش کرتا ہے تو میرے خیال میں تو آج تک کسی وزیر اعظم نے تو شاید نقصان نہیں کیا جو ہمیں دیکھا ہے یا پڑھا ہے. جتنی ہماری صحافتی لائف ہے اس میں تو میں نے دیکھا ہے کہ جی پرویز مشرف نے کیا نقصان کیا ہے، یحییٰ نے کیا نقصان کیا ہے، ایوب خان نے کیا نقصان کیا ہے. مجھے تو ضیاء الحق کے کیے ہوئے نقصان یاد ہیں، تو اب مجھے کسی وزیر اعظم کا کیا ہوا نقصان، کسی ملک کو دو لخت کرنا یا کوئی معاملہ یا بگٹی کا قتل کسی وزیر اعظم کی گودی میں نہیں ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے الزام سارے وزیر اعظموں کے لیے رکھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ بالکل ہی صاف ستھری رہ جاتی ہے. دیکھیں یہ اس میں آپ نے بتایا کہ عمران خان نے یہ بڑی اچھی میں تو اس کو بہت اچھی پولیٹیکل موو ہے کہ ہمارے جو ریلیشن شپ ہے ود نیبرنگ کنٹریز یہ سافٹ ہونی چاہیے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ انڈیا جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آنے والے نیکسٹ بائی دی اینڈ آف دا نیکسٹ ڈیکیڈ ایکسپیکٹڈ ہے کہ انڈیا جو ہے ورلڈ کی 4 بگیسٹ اکانومیز پہ آ جائے. 4 بگیسٹ اکانومیز لگ ایسے رہا ہے آؤٹ آف 5 4 بگیسٹ اکانومیز ان دی ورلڈ ول بی ان ایشیا اور پاکستان از اے نیبرنگ کنٹری. اچھا اس پہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی اس کے جو بینیفٹس ہونے چاہیے اور اس کے بینیفٹس جو ہے اس کو پاکٹ کرنا ہے ہم نے اسمارٹلی اور اچھی ریلیشن شپ کے ساتھ. لیکن نیچرلی اب انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی طرف سے، ہماری گورنمنٹ کی طرف سے تو بہت اچھی موو ہے، لیکن انڈیا کی گورنمنٹ کی طرف دیکھ لیں پچھلے 6 مہینوں سے ہمیں جو کشمیر میں ہو رہا ہے اور جو نیا یہ کنٹروورشل لا لے کے آئے ہیں اس سے اور سچویشن ٹینس ہوئی ہے. جو انڈیا کی جو پچھلی جتنی ان کی گورنمنٹ کا جس کے اوپر وہ اب کلیم کرتے تھے انٹرنیشنلی کوئی سیکولر گورنمنٹ ہے، وہ یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، تو اس میں ان کی ساری چیزوں پہ پانی پھر گیا ہے. بالکل بہرحال بائی دا ٹائم کہ ان کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہو، لیکن ہمیں تو اپنی ایفرٹس کو جاری رکھنا ہے. میں اسی طرف دوبارہ آؤں گا، اکانومی کو اسٹیبلائز کرنا. اس وقت جو انفلیشن کا جو مانسٹر ہے یہ پاکستان کے اوپر جس طرح چھایا ہوا ہے، یہ سب سے بڑا یہ گورنمنٹ کی سسٹینیبلٹی میں تھریٹ ثابت ہو سکتا ہے. میرے طرف سے اس کو اسٹیبلائز کرنا بہت ضروری ہے. اور کیونکہ آپ نے ڈسکشن کافی ذرا ہاٹ کر لی تو اس کو سافٹن کرنے کے لیے میں اس کو یہی کہوں گا کہ سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہزاروں نامکمل حسرتوں کے بوجھ تلے یہ دل جو دھڑکتا ہے کمال کرتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اچھا یہ وہ سچویشن کریٹ ہوئی ہے. تو اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی آدمی کا کوئی یہ نہ کہے کہ مرنا تو اس جہان میں کوئی حادثہ نہیں،
اس دور ناگوار میں جینا کمال ہے. اصل بات اس وقت تو یہی ہے. یہ سچویشن یہ ہے. اور اب اس میں ڈیفینیٹلی گورنمنٹ کو اس میں جو کوششیں کر رہی ہے, ایفرٹس کر رہی ہے, کیا اتنی سپیڈ ہے, کیا ہم اتنے دھیمے پن کے ساتھ اتنے بڑے چیلنجز ہیں, اتنے بڑے پاپولیشن کے بوجھ کے ساتھ ان کو ہم اس سپیڈ کے ساتھ, ریکوائرڈ سپیڈ کے ساتھ بیٹ کر رہے ہیں. میرے اس کے اندر تحفظات ہیں. بہرحال اس میں کبھی بھی تاخیر نہیں ہے. گورنمنٹ اس کو چاہے, عمران خان کی حد تک وہ خود بڑے ہارڈ ورکر ہیں, ان کی آنیسٹی شک نہیں ہے کوئی, لیکن اس کے اندر فلیکسیبلٹی, ٹیم کو اپنی ٹیم بلڈنگ جو ہے نا, دیٹ از آلسو اے آرٹ. لیکن ایک سوال فضل حسین امان کے لیے بنتا ہے کہ یہ جو ہورے نظر آنے والا انجیکشن ہے وہ تو لوگ لائنوں میں لگ گئے. میں نے فارمیسسٹ پہ پوچھتے ہوئے دیکھا ہے لوگوں کو, وہ کیا ہے ذرا اس کی تو ڈیفائن کریں آپ. اچھا میں نے وہ وائنڈ کر لوں اپنی جو اتنی طویل میری گفتگو تھی. کر لیں. اچھا اس میں ایک دو فکروں میں کرتا ہوں. اچھا عمران کا وہ حال نہیں ہوگا جو بھٹو کا ہوا, جو اس کا نواز شریف کا ہوا, یا بے نظیر بھٹو کا ہوا. اس میں نے دو چیزوں کے اوپر ڈسکس کرنے کی کوشش کی. ایک تو عمران خان کا یک طرفہ, یہ لفظ میں زور دے کے کہتا ہوں کہ یک طرفہ ان کا نرم گوشہ نہیں ہے انڈیا کے لیے, جیسا کہ ہمارے پیش رووں کا تھا, بے نظیر کا تھا, زرداری کا تھا, اور میاں نواز شریف صاحب کا تھا. میں نے کہا کہ دو وجوہات کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ اور ان حکمرانوں کی نہیں بنتی. ایک تو اس وجہ سے جس کا میں نے ذکر کیا, اور دوسرا کرپشن کی وجہ سے. عمران خان کے اوپر دونوں الزامات نہیں لگ سکتے, اس لیے ان کے ساتھ وہ وعدہ کا معاملہ ہونے کے باوجود بھی ان کے اور فوج کے درمیان کوئی مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے. تو باقی آپ نے کہا کہ حضور والے بھی نہیں ہوئی ہے, جبکہ آپ کے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ تسی تے ڈی سی نالوں پیڑی اپوائنٹمنٹ اس طرح نہیں ہوندی جس طرح تسی آرمی چیف نال کر رہے ہو. اچھا وہ دیکھیں کہ وہ فضل صاحب جسٹس آصف سعید خان خوسا کی وہ سارا معاملہ ان کی بدنیتی کا تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا, اور انہوں نے اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے یہ سارا ایشو اٹھایا اور ہمارا ملک کا, ہماری پریسٹیج کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے. باقی اگلی بات کر لیں وہ عمران خان والی, آپ نے جو کہا ہوروں والی, جو جب سے میں نے وہ بیان پڑھا میرا خود دل کرتا ہے کہ میں بھی وہ ایک انجیکشن لگوا لوں. اچھا تھوڑا سا اس میں ذرا لائٹر موڈ. اچھا سر, کہیں یہ جو بچیاں ہم نرسز بنانے کے لیے بھیجتے ہیں, مثال کے طور پہ ٹیچرز کھڑی ہوں ایک لائن میں, اور وزیر اعظم سپیچ کر رہا ہو کہ جی مجھے ایک انجیکشن لگا تو مجھے تمام ٹیچرز جو تھیں وہ ہوریں نظر آنا شروع ہو گئیں. تو کیا جو والدین ہیں بچیوں کے جنہوں نے ورکنگ وومن کے طور پہ نرس بنایا ہے ان کو, یا ٹیچر بنایا ہے, یا ایئر ہوسٹس کے لیے بھیجا ہے, ان کے دل پہ کیا گزرے گی جب قوم کا باپ ایسی بات کر رہا ہوگا کہ نرسیں جو جن کے لیے لفظی سسٹر ہے, تو وہ کیا تاثر کیا چھوڑا عمران خان صاحب نے. یہ بڑا ایک معاشرتی سوسائٹی کا ایک بڑا ایک میں ویلڈ سوال ہے میرا ایک. اب میں اگر اپنے چائلڈہڈ کو ریمبر کروں تو اس زمانے میں یہ اسی طرح کے رجحانات تھے, اور میرے حساب سے یہ سب سے بڑی نوبلسٹ, ون آف دی نوبلسٹ پروفیشنز جو ہے وہ نرسنگ ہے. بالکل آپ دیکھیں کہ کتنی تنخواہ بیچاری لیتی ہیں اور وہ جتنی خدمت کرتی ہیں. اس طرح کے اب تو میل نرسنگ کا بھی کانسیپٹ ہے. اب کنٹیجیس قسم کے مریض ہوتے ہیں, ان کے مریضوں کے کئی لہجے بڑے سخت ہوتے ہیں, نظریں ہوتی ہیں, بیماری سے بھی کئی لوگ تنگ آتے ہیں, ان کو وہ ٹریٹ کرتے ہیں اور سرو کرتی ہیں. اور اتنا نوبلسٹ پروفیشن ہے تو اس کی جتنی بھی آپ عزت کریں کم ہے. اور میرے ذاتی خیال میں یہ اس بیان سے میرے خیال میں پرائم منسٹر نے لائٹر بورڈ میں یہ بات کی. اب انہوں نے بھی سچویشن کو شاید سافٹن کرنے کے لیے بات کی ہوگی, تو لیکن اس کو کئی حلقوں نے, خاص طور پہ جن کا آپ نے اشارہ کیا ہے یہ نرسنگ میں, یہ وہ کی طرف سے یہ ایک لوگوں کی طرف سے اس کو مطلب ویلکم نہیں کیا, اچھی نگاہ سے دیکھا گیا کہ یہ مطلب اس طرح ان کو ایک سیگریگیٹ کیا ہے سوسائٹی کے اندر. اس ایسے لوگ جو کیونکہ ایک طرف آپ بات کرتے ہیں ویمن امپاورمنٹ, اچھا, اور ویمن کی رسپیکٹ اور جینڈر ایکویلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں, فلانی چیزیں, یہ جو گلوبل ایشوز ہیں اس طرف جا رہے ہیں. اس کے بعد یہ اس قسم کا بیان دینا میرے خیال میں انہوں نے سافٹ. اچھا, میں نے تو آج یہ دیکھا ہے کہ آپ آفس میں کسی خاتون کو کہہ دینا کہ, اور باقاعدہ طور پہ میں نے ناظرین دیکھا ہے کہ بھائی آپ خاتون نہ ہوتی تو میں آپ سے نمٹتا, تو کہتی ہیں کہ یہ آپ نے غلط بات کی ہے, I'm a working woman, جس طرح سے آپ کام کر رہے ہیں اتنا ہی کام میں کر رہی ہوں. جہاں برا منا رہی ہیں تو خان صاحب نے تو ہوریں کہہ دیا. اب مجھے دعوت ہے اس کے جواب دینے کی.
اچھا میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو کسی دوسرے ملک میں بیٹھے تھے اور شراب پی رہے تھے. جس بار میں بیٹھے تھے وہاں پہ ایک نیگرو, وہ کالی حبشی عورت, وہ ویٹر تھی, وہ سرو کر رہی تھی. کسی نے پوچھا, ان کے دوست نے پوچھا, بھٹو صاحب آپ شراب پینا کب ختم کرتے ہیں, کب آپ کی سیچوریشن پوائنٹ آ جاتا ہے جب آپ کہتے ہیں بس بڑی ہو گئی. وہ کہتا ہے جی میں شراب پیتا رہتا ہوں اس وقت تک جب تک مجھے, میں اس وقت ختم کرتا ہوں, شراب پینا ہٹتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں جب مجھے یہ عورت جو ہے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نظر آنے لگے, یہ جو کالی ہے. ہاں لیکن اس کا مطلب ہاں اچھا, اس کا مطلب کہ ہاں تو اچھا, تو اس میں یہ ہے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی ہوگی, کسی کی بہن ہوگی. لیکن یہ دیکھیں عمران خان نے جو بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسی غلط بات نہیں کی, لائٹر موڈ میں انہوں نے بات کی ہے, جس کو یہ دیکھیں ہم جو تنقید کر رہے ہیں اس کے اوپر, ان کو یہ بات نہیں, نہ کرتے تو بہتر تھا, نہ کرتے تو بہتر, نہ کرتے تو بہتر تھا. لیکن انہوں نے لائٹر موڈ میں اگر بات کر دی تو اس کو, جو ہم بات کر رہے ہیں آج بیٹھے ہوئے, جو ہمارا آج تجزیہ ہے وہ ہماری اپنی سوچ کا آئینہ ہے. اچھا, اگنور کرنے سے عمران خان صاحب کی کون کون سی باتیں آپ اگنور کریں؟ اگر میں پوری اپنا, میرے پروڈیوسر کو اگر ہم کہیں نا وہ کلپس بھی چلا دے گا, اس میں خان صاحب نے جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں زبان استعمال کی ہے وہ کبھی نواز شریف یا کسی اور بندے نے استعمال نہیں کی. ٹھیک ہے, انہوں نے وزرائے اعظم کے انتخاب کے بارے میں جو زبان استعمال کی شاید نہیں کی. اتنی لاڈلی شخصیت میں نہیں دیکھی جتنی عمران خان صاحب کی ہیں. اب دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے اس طرح کے بیانات دیے ہیں کہ وہ شاید کسی اور نے دیے ہوتے تو اب تک پتہ نہیں کیا ہوگا. تو کیا آپ یہ مشورہ نہیں دیں گے عمران خان صاحب کو؟ میں تو کم از کم دیتا رہتا ہوں میسج کی حد تک بھی, ٹیلی فون پہ کبھی میں اگر میسنجر کے ذریعے کبھی میسج دے دوں, کیونکہ میں نے 3 سال کام کیا ان کے ساتھ الحمدللہ, اور اس دور میں کیا ہے جب وہ ان کے پاس بڑا وقت ہوتا تھا, اسی طرح جیسے ہم بیٹھے. اب آپ کے اور ان کے درمیان بہت اچھے تعلقات ہیں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ کیا آپ بھی مشورہ دیں گے؟ میں نے ان کو لکھا ہے. اچھا, انہوں نے آپ کو مشین لگانے کی بات نہیں, مجھے تو وہ لگا ہی نہیں سکتے نا, کیونکہ ان کو میرا پتا ہے کہ میں نے تو تنقید برائے تنقید, کیونکہ جرنلسٹ کا کام نہیں ہے پارٹی بننا, میں نے صرف اتنا مشورہ ان کو ضرور دیا کہ آپ ایسا مشورہ دینا پسند کریں گے کہ ان معاملات میں محتاط رویہ اختیار کریں. اچھا, یہ دیکھیں کہ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کو بھی وہی غصہ ہے کہ آپ کے ساتھ ان کے اتنے اچھے مراسم تھے اور انہوں نے آپ کو اکاموڈیٹ نہیں کیا. نہیں, مجھے جس طریقے سے اور بہت سے صحافی. عمران خان صاحب ایز اے پرائم منسٹر غریب کو اکاموڈیٹ نہیں کر سکے, ایک جرنلسٹ کو کیسے کریں گے؟ مجھے بتائیں کہ یہ عمران خان صاحب وہ تھے جو کہتے تھے کہ مہنگائی کر کے غریبوں کی جیب سے پیسہ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, تو میں نہیں کروں گا, مجھ سے یہ توقع نہ رکھنا, میں قائد اعظم جیسا لیڈر بنوں گا. تو وہ اس غریب کو نہیں اکاموڈیٹ کر سکے. یہ کب کہا تھا انہوں نے؟ مجھے اور آپ کو مینار پاکستان کے جلسے میں, حکومت میں آنے سے پہلے. حکومت میں آنے سے پہلے. اچھا, ابھی آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کبھی آپ پہلی جماعت میں بھی تھے. ہاں بالکل ٹھیک. ہاں, تو وہ دیکھیں سارا کچھ چینج ہو جاتا ہے نا پھر اپوزیشن میں. تو اپوزیشن میں تو حکومت میں آپ میسج دیں, پھر ان سے لیتے ہیں, پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. 30 سیکنڈ کوئی میسج قوم کے لیے. قوم کے لیے جی میرا میسج یہی ہے کہ حکومت راست سمت میں جا رہی ہے, اس کے آپ ہاتھ مضبوط کریں اور ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو کسی بھی طریقے سے اس حکومت کو ٹاپل کر کے اپنے راستے ہموار کرنا چاہتے ہیں. اچھا جی مرزا صاحب, میرا میسج تو یہ ہے کہ جو چیزیں بہت ہی ایگزابیٹنٹ ریٹ پہ بک رہی ہے, غیر ضروری طور پہ مہنگی ہوئی ہے اور امپورٹڈ ہے, تو ہمارے لوگ جو ہے ملک کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے یا جو ذخیرہ اندوز جنہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں ایک مصنوعی طریقے سے, ان کو شکست دینے کے لیے اتحاد کر کے ان کی خریداری کو بند کریں, روکیں یا کم کریں, تاکہ ملک پہ اس کے منفی اثرات کم ہوں. میں مرزا صاحب کے میسج کو بھی انڈورس کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ جناب آصف مرزا صاحب, جناب فضل حسین عوان صاحب. بہت خوبصورت دو ماہر معاشیات اگر شعر سنا دے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جرنلسٹ کے کوئی ایسا شعر یاد نہ آئے. کہ مجھے تو یہ حالات لگ رہے ہیں. ناظرین, آج اس شعر کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ حادثے سے بڑھ کر یہ سانحہ ہوا, حادثے سے بڑھ کر یہ سانحہ ہوا, کوئی رکا بھی نہیں حادثہ دیکھ کر. آج تک کے لیے جواد شمسی کو اور میرے مہمانان گرامی کو اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.